ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. मोहतरम नाजरीन और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जाकिर अली, माविन मौलिम, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल संतेकेल्लूर, तालुका लिंगसुगूर, ज़िला रायचूर, आप तमाम का इस वीडियो लेसन में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज हम पंजुम जमात की उर्दू किताब का एक अहम सबक, एक अहम नज़म इल्म, इसके दूसरे हिस्से का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता यूनिट में हमने इस इल्म नज़म के चंद अशार को समझने की कोशिश की है और उससे जुड़े हुए दरसी मशक़ें हल की हैं। आज हम इसके दूसरे यूनिट में बकिया अशार की वजाहत मालूम करेंगे और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए मशक़ें और चंद ख़वायद की चीज़ें भी इंशाअल्लाह मालूम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, नज़म के अशार पर जाने से पहले हम इल्म की क्या अहमियत है, उसकी क्या फजीलत है और उसके क्या फ़ायदे हैं मालूम करेंगे, ताकि शायर ने जो इसका उन्वान मुंतखब किया है इल्म, ये हमें अच्छी तरह मालूम हो जाए और साथ ही साथ ये चीज़ें मालूम करने के बाद हमें अशार को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है। सबसे पहले इल्म से जहालत, अंधे अकायद और गलत व बेजा रसूमात दूर होते हैं। हाँ, आजकल हमारे समाज में बहुत से अंधे अकायद और जहालत की रस्में पाई जाती हैं। जैसे कोई आदमी रास्ते से गुजर रहा है और रास्ते में बिल्ली आ जाए तो समझते हैं कि बिल्ली आने से हमारा आगे का काम नहीं होगा, बिल्ली हमारे लिए रुकावट बन गई, हमारे आगे का काम नहीं होगा, ये बदशगुनी करते हैं। इसी तरह कोई ताजिर है, व्यापारी आदमी है, तो उसका सबसे पहला ग्राहक सुबह का कोई ताजिर, कोई खरीदार आता है तो वो अगर उधार लेता है या कुछ अनहोनी बातें करता है तो समझते हैं कि आज का मेरा पूरा कारोबार ठप पड़ गया, क्योंकि सबसे पहला मेरा जो खरीदार है उसने मुझे उधार दिया या कुछ अनबन उससे हो गई तो मेरा आज का पूरा कारोबार खत्म हो गया, आज मेरा कारोबार अच्छा नहीं चलेगा। इस तरह के बदशगुनी लेते हैं। इसी तरह अगर शादी ब्याह के मामले को अगर हम लें तो कोई अगर लड़की को देखने जाते हैं तो वहां पर लड़की की हाथों की लकीरें, पाँवों के तलवे वगैरह देखते हैं। क्या है कि ये अगर अच्छा है तो हमारा रिश्ता अच्छा होगा, जिंदगी अच्छी होगी, इस तरह समझा जाता है। लेकिन बच्चों, जो लोग इल्म हासिल करते हैं, जो लोग इल्म की बुनियाद पर मजबूत होते हैं, जिनके पास सही मालूमात होती हैं, वो लोग इस तरह के अंधे अकायद से और बेजा रसूमात से दूर रहते हैं। देखिए, अंधे अकायद और बेजा रसूमात से फजूल खर्ची होती है, वक्त का भी ज़िया होता है, वक्त का भी नुकसान होता है, इस तरह काफ़ी नुकसानात होते हैं। आदमी की ज़िंदगी धीरे धीरे बर्बाद होती चली जाती है। तो जो लोग इल्म हासिल करते हैं वो अंधे अकायद से और बेजा रसूमात से दूर होते हैं। फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे। इल्म से इंसान को जिंदगी का सही और कामयाब रास्ता मिलता है। हाँ, क्या है ये? जिस शख्स के पास इल्म है उसे जिंदगी का कामयाब रास्ता मिलता है। हाँ, ये बात हमें कुछ तफसील से समझना है। देखिए,
کائنات کی ایک حقیقت ہے، اس دنیا کی ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا کو ایک خالق نے، ایک پیدا کرنے والے نے اس کو بنایا ہے، اس کو تشکیل دیا ہے، اور پھر اس میں انسان کو بنایا اور اس کو مختلف صلاحیتیں دیں، اور پھر اس کا یہ مقصد بتایا کہ تمہارا اس دنیا میں امتحان ہے، تم اس دنیا میں کس طرح زندگی گزار کے آؤ گے، اس کے بعد جب تمہاری موت ہوگی تو تب تمہیں اس پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو یہ کائنات کی حقیقت ہے، یہ اس زندگی کی حقیقت ہے۔ تو یہ حقیقت کو جو سمجھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیسے آئیں گی؟ یہ چیزیں علم سے آئیں گی، یہ چیزیں معلومات سے آئیں گی۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ اس کائنات کی حقیقت کو، اپنی حقیقت کو، اپنی حیثیت کو صحیح سمجھے گا اور زندگی کا ایک صحیح راستہ اختیار کرے گا۔ تو یہ علم سے انسان کو زندگی کا صحیح اور کامیاب راستہ ملتا ہے۔ تیسری جو بات ہے، زندگی میں صحیح اور غلط کی پہچان، اچھے اور برے کی تمیز، فائدہ مند اور نقصان دہ کا فرق حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، اس کو بھی اچھی طرح سمجھنا ہے کہ انسان کو بعض ٹائم پر زندگی کے معاملات میں مشکلات پیش آتی ہیں، الجھنیں پیش آتی ہیں کہ میں یہ کروں کیا وہ کروں، کیا اس طرف جاؤں کیا اس طرف جاؤں، اس طرح کی پس و پیش میں، کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ آپ بچے ہیں، آپ کو اسکول میں مختلف قسم کے مرحلے آتے ہیں، کبھی آپ کو اس طرح کرنا ہے، کبھی یا نہیں کرنا ہے، آپ پس و پیش میں رہتے ہیں۔ کبھی کچھ سبق کو میں اتنا زیادہ پڑھوں یا کم پڑھوں، دوسرا میرا ورک ہے کیا اس کو کروں پہلے کیا اس کو کروں پہلے، یا کچھ اور معاملات میں آپ کو اس طرح کی بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں صحیح غلط کیا ہے، پہلے کیا کرنا بعد میں کیا کرنا، فائدہ میرا کس میں ہے نقصان میرا کس میں ہے، یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ تو ایسے ٹائم پر علم اگر آپ کے پاس مضبوط ہے، اگر آپ کا علم مضبوط ہے تو آپ کو آسانی ہوگی کہ مجھے کیا کرنا ہے، کون سا راستہ اپنانا ہے، کون سی چیز پہلے کرنا ہے، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میرا فائدہ کس میں ہے نقصان کس میں ہے۔ تو بہت سارے معاملات میں زندگی کے انسانوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو صحیح علم اگر ہو تو انسان فائدے میں رہتا ہے، دھوکے میں نہیں آتا، کسی کے ورغلانے میں، کسی کے بہکانے میں نہیں آتا، بلکہ وہ خود اپنا راستہ تلاش کرتا ہے، کیونکہ اسے علم ہے، کیونکہ اسے معلومات ہیں، کیونکہ اس کے پاس جانکاری ہے۔ تو اس طرح علم سے آدمی ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے اور اپنا فائدہ کر سکتا ہے اور نقصان سے بچ سکتا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے علم کی، علم سے کاروبار اور تجارت میں ترقی، زراعت اور صنعت میں خوشحالی، سماج کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں فلاح و بہبودی حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، تو جس شخص کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ تاجر بنتا ہے، ایک بزنس مین بنتا ہے، تو بزنس مین بن کے بھی وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی تاجر ہے تو وہ تجارت میں ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایک کسان ہے، اگر وہ کسان اپنے معلومات کے ساتھ ساتھ اسے اپنے پیشے کی معلومات کے ساتھ اسے علم بھی ہو تو وہ اچھی طرح اپنی زراعت کر سکتا ہے، اپنی کھیتی باڑی اچھی طرح کر سکتا ہے، کیونکہ آج کل بہت ساری دوائیوں کا استعمال ہے، کھاد کا استعمال ہے، کون سے وقت پر کون سی کھاد استعمال کرنا، کون سے ٹائم پر کون سی دوائی استعمال کرنا، کون سی کیڑا مار دوائی اب بہتر ہے، مناسب ہے، کون سے موسم میں کون سی فصل اچھی طرح اگائی جا سکتی ہے، یہ اگر معلومات ایک کسان کو ہو تو وہ کسان اپنی زراعت میں، اپنی کھیتی باڑی میں ترقی کر سکتا ہے۔ اسی طرح صنعت میں کوئی ایک انڈسٹری چلا رہے ہیں تو وہ انڈسٹری میں کیسے پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنایا جا سکے، کون سا پروڈکٹ اس وقت مارکیٹ میں زیادہ ویلیویبل ہے، کس پروڈکٹ سے جو ہے نا لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، کم خرچ میں کم وسائل سے کون سی کس طرح چیزیں زیادہ بنائی جا سکتی ہیں، یہ اگر معلومات ہو تو وہ انڈسٹری بھی، وہ صنعت میں رہنے والا آدمی بھی ترقی کر سکتا ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ سب علم کی بنیاد پر ہوگا۔ پھر اسی طرح سماج کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں فلاح و بہبودی حاصل ہوگی۔
ہاں جس سماج میں علم ہوگا، جس سماج میں معلومات ہوں گے، تو علم سے صرف علم کا مطلب صرف پڑھنا لکھنا نہیں ہے، بلکہ علم سے اخلاق بھی بنتے ہیں، علم سے اخلاق سنورتے ہیں، علم سے اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، علم سے اچھے اقدار، اچھے ویلیوز پروان چڑھتے ہیں۔ جب اچھے ویلیوز، اچھے اقدار، اچھے اخلاق انسانوں کی زندگی میں ہوں گے تو وہ انسانوں کا معاشرہ، انسانوں کا سماج ترقی کرے گا، اور اس میں امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، ایک دوسرے کی عزت ہوگی، ایک دوسرے کا لحاظ ہوگا، ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں کب ہوں گی؟ جب علم کی بنیاد پر اخلاق بھی سنورتے ہیں۔ تو علم صرف پڑھنا لکھنا، معلومات حاصل کر لینا، کالج جانا اور صرف ڈگریاں مکمل کر لینا یہ نہیں ہے، بلکہ علم سے ہماری تہذیب میں، ہمارے برتاؤ میں، ہمارے اخلاق میں پروان آئے تو یہ ہمارے علم کا پورا اور مکمل فائدہ ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ریڈ ٹو لیڈ۔ بہت سارے لائبریریوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا جاتا ہے ریڈ ٹو لیڈ۔ پڑھنا اس لیے ہے، معلومات اس لیے حاصل کرنا ہے کہ ہم دنیا کو چلا سکیں، یعنی ہمارے پیچھے ہماری اپنی قوم کو، ہماری اپنی نسل کو، ہماری جنریشن کو سنوار سکے، اور دوسروں کو ایک راستہ بتا سکیں، دوسروں کو ایک ڈائریکشن دے سکیں، دوسروں کو ایک گائیڈنس دے سکیں، دوسروں کی رہنمائی کر سکیں۔ اس طرح پڑھنے کا مقصد لیڈ کرنا بھی ہے، اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں ان کو صحیح راستہ بتانا بھی پڑھائی کا، معلومات کا، علم کا ایک مقصد ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے نالج از پاور۔ علم کیا ہے؟ ایک طاقت ہے۔ علم کیا ہے؟ ایک طاقت ہے۔ طاقت سے مراد اگر آپ کے پاس علم ہے تو کوئی آپ پر وار نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو پیچھا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ گزشتہ دور میں تلوار سے جو ہے نا جنگیں اور ملک فتح کیے جاتے تھے، لیکن آج کے دور میں علم ایک طاقت ہے۔ علم جس کے پاس ہوگا، نالج جس کے پاس ہوگا، وہ دوسرے ملکوں پر، دوسری قوموں پر راج کر سکے گا، یعنی وہ اعلیٰ اور عرفہ مقام تک پہنچ سکے گا۔ تو یہ علم کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو بچوں، میں نے آپ کو یہ معلومات اس لیے دی تاکہ ہم کو اگلے اشعار سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ہم اب اشعار کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظم کے بقیہ اشعار کی وضاحت۔ علم نے دکھلائی ہم کو وہ ڈگر، چاند کا بھی کر دیا آسان سفر۔ تو بچوں، آپ یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، چاند پر قدم رکھا ہے۔ تو شاعر کیا بات یہاں پر بتا رہے ہیں؟ علم نے ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے، علم نے ہمیں وہ راستہ بتایا ہے جس سے ہم چاند کا سفر بھی آسان کر دیے ہیں۔ یعنی انسان اس کرۂ ارض پہ رہتا ہے، زمین پر رہتا ہے، زمین کی بہت ساری چیزیں اس نے معلوم کر لی ہیں۔ درختوں میں کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، پانی میں کیا ہے، جہاں پر وہ رہتا ہے وہ آسانی سے معلوم کر سکتا ہے کہ ان چیزوں میں کیا ہے، کون سی چیزیں اس کے لیے فائدہ دینے والی ہیں، کون سے نقصان دہ ہیں، کیا کیا انمول نعمتیں ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں، وہ زمین پہ رہتے ہوئے زمین کی چیزیں معلوم کر سکتا ہے۔ لیکن عالم بالا کی یعنی اجرام فلکی کی چیزوں کو معلوم کرنا اور وہاں پر پہنچنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جب انسان کو علم حاصل ہوا، اس نے معلومات کی، تو اپنے کرۂ ارض سے ہٹ کر وہ کہکشاں کی ایک چیز چاند پر اپنا قدم رکھا، چاند پر جا کر اس نے معلومات کی کہ یہاں پر انسان کا زندگی کا گزر بسر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس طرح انسان علم کے ذریعے چاند کا سفر آسان کر لیا۔ علم نے دکھلائی ہم کو وہ ڈگر، چاند کا بھی کر دیا آسان سفر۔ دوسرے شعر پر ہم آئیں گے۔ علم جس کی زندگی میں آئے گا، ہر قدم وہ کامیابی پائے گا۔ تو جس شخص کی زندگی میں علم آئے گا، جو علم سے بہرہ مند ہوگا، جو معلومات حاصل کرے گا، جانکاری حاصل کرے گا، نالج حاصل کرے گا، وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوگا۔ اور چاہے وہ کس عمر کا بھی ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ زراعت کرنے والا کسان ہو، چاہے وہ صنعت میں مزدور ہو، لیبر ہو، جس سطح کا بھی آدمی ہو، جس پیشے سے بھی جڑا ہوا ہو،
اگر اس کے پاس مضبوط علم ہے، جانکاری ہے، اس میدان سے جڑی ہوئی معلومات اس کے پاس ہیں، تو وہ اس میدان میں کامیابی پائے گا، ہر قدم وہ کامیابی پائے گا۔ اس طرح بچوں، علم سے زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے نا ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ جو شخص علم رکھتا ہے وہ صحیح غلط کو پہچان لیتا ہے، جو علم نہیں رکھتا اسے معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے۔ علم جس کی زندگی میں آئے گا، ہر قدم وہ کامیابی پائے گا۔ اگلے شعر پر ہم آئیں گے۔ علم ایسی شے ہے جو بکتی نہیں، علم ایسی شے ہے جو بکتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ ہاں، بہت ہی جامع بات، بہت ہی پتے کی بات شاعر نے اس شعر میں بتایا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، جب ہم بازار جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، پیسے دے کر ہم ان کو خریدتے ہیں۔ آپ بچے ہیں، اسکول کے حساب سے آپ جا کر کتابیں خریدتے ہیں، کاپیاں خریدتے ہیں، نوٹ بکس، پین خریدتے ہیں، آپ رقم دے کے وہ چیزیں خریدتے ہیں، لیکن کبھی کیا آپ نے علم خریدا ہے؟ چلو بھئی میرے پاس 100 روپیے ہے، میرے پاس 1000 روپیے ہے، مجھے اتنا علم چاہیے، نہیں۔ علم سے آج کے دور میں موبائل کی کرنسی رقم سے موبائل کی کرنسی خریدی جا سکتی ہے، یا ڈاٹا کا جی بی خریدا جا سکتا ہے، 1 GB 2 GB، لیکن اصل معلومات، اصل علم پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ تو علم ایسی شے ہے جو بکتی نہیں، علم مارکیٹ میں بکنے والی، بیچے جانے والی کوئی چیز نہیں ہے، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ ہاں، یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ دوسروں کو علم پہنچا رہے ہیں، وہ علم دے رہے ہیں، تو آپ کا علم کبھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کا علم اور زیادہ ہوگا۔ تو خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ اگلے شعر پر آئیں گے۔ علم سے کر دو منور ہر ڈگر، زندگی ہو شان سے اپنی بسر۔ علم حاصل کرنے کے بعد شاعر ایک پیغام دے رہا ہے آپ تمام کو کہ علم سے منور کر دو ہر ڈگر۔ منور مانے روشن کر دینا، روشنی پھیلانا۔ علم سے کیا ہے؟ ایسی زندگی بتاؤ، ایسی زندگی اپناؤ کہ جس سے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو۔ علم سے کر دو منور ہر ڈگر، زندگی ہو شان سے اپنی بسر۔ ہاں، روشنی پھیلانے کے بعد آپ کا اندھیرا آپ کے آزو بازو سے ٹل جائے گا، اور آپ کو ایک روشنی جو ملے گی، اس سے آپ کی زندگی شان سے بسر ہوگی، آپ شان سے جی سکیں گے۔ کسی کے مروت میں، کسی کے ملازے میں، یا کسی سے ڈر کر، کسی سے مرعوب ہو کر، کسی سے مایوس ہو کر ایسی زندگی نہیں، بلکہ ایک اطمینان بخش، ایک امن بخش، ایک اچھی زندگی، ایک صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ ہاں، اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں بھی علم آپ کو نفع دے گا۔ بہت سارے ٹائم پر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ٹائم پر معلوم نہیں ہوتا، ڈاکٹر تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو کون سی گولی لینا ہے، کون سی نہیں، کون سی دوائی استعمال کرنا ہے، کون سی نہیں۔ اگر آپ پڑھ لکھ کر ہیں، اگر آپ کو معلومات ہیں، تو آپ دوائی کا نام کے ساتھ ہی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ دوائی میرے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ تو آگے جانے تک آپ کو اگر فوراً شدید ضرورت ہے تو آپ معلومات کر کے دوائی حاصل کر کے اپنی صحت کو بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ضروری ہے۔ آخری شعر پر آئیں گے اس نظم کا۔ علم جس کے پاس مالا مال ہے، علم جس سے دور وہ کنگال ہے۔ ہاں، اس میں شاعر بہت ہی اہم بات بتا رہے ہیں۔ علم جس کے پاس مالا مال ہے، تو جس شخص کے پاس علم ہے وہ ہر طرح سے مالا مال ہے۔ اس کے پاس چاہے کم پیسہ ہو، اس کے پاس چاہے بڑا محل نہ ہو، بڑا اچھا سا گھر نہ ہو، اس کے پاس چاہے اور چیزیں بھی کم ہو، لیکن اس کے پاس علم ہے تو وہ مالا مال ہے، وہ اصل میں حقیقی دولت مند ہے۔ ہاں، دیکھیے یہ بات بہت ہی پریکٹیکل ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ غریبی کی حالت میں بھی، تنگ دستی کی حالت میں بھی بڑے سے بڑا، اونچے سے اونچا کام کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی بہترین مثال ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ایک معمولی گھرانے سے، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ جو ہے مسلسل محنت کرتے گئے، علم حاصل کرتے گئے، بڑھتے گئے،
وہ جو ہے آگے جا کر ہندوستان کے ایک نامور سائنسدان اتنا ہی نہیں بلکہ صدر جمہوریہ بھی بن چکے ہیں۔ تو اس طرح علم سے آدمی مالا مال ہوتا ہے، اور پھر علم جس سے دور وہ کنگال ہے۔ علم سے جو آدمی دور ہوتا ہے وہ کنگال ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس بظاہر میں بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے تو گویا وہ ایک کنگال ہے۔ کنگال یعنی بہت ہی مفلس، بہت ہی غریب آدمی۔ تو یہ اس شاعر نے اس ان اشعار میں یہ پیغام رکھا ہے۔ تو بچوں، میں آپ سے خواہش کروں گا کہ آپ اس نظم کو دوبارہ پڑھیے، اس کو یاد کیجیے، اور اس کے مفہوم کو، اس کی تشریح کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی خود زندگی میں علم کے فائدے محسوس کیجیے۔ علم سے حاصل ہونے کے جو فائدے یہاں پر بتائے گئے ہیں وہ خود آپ اپنی زندگی میں دیکھنے کو آپ کو محسوس ہو۔ آپ آگے بڑھیے، آپ بھی علم کے میدان میں آگے بڑھیے، اور مسلسل آپ آگے بڑھتے بڑھتے علم سے بہرہ مند ہوتے ہوئے آپ ایک کامیاب انسان بن سکیں گے۔ تو یہ نظم صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ اپنانے کے لیے بھی ہے، اس کو آپ اپنائیے۔ اس نظم کو لکھنے والے شاعر ہیں امان الحق بالاپوری۔ تو بچوں، اب ہم الفاظ و معنی پر غور کریں گے۔ اس نظم میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں اس کے معنی کیا ہیں معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے شے یعنی چیز، کوئی بھی چیز کو آپ شے کہتے ہیں۔ گھٹنا یعنی کم ہونا، گھٹنا یا کم ہونا۔ منور روشنی کرنا یا روشنی پھیلانا، روشن کرنا، یہ کیا ہے؟ منور کرنا۔ کنگال بہت زیادہ مفلس، جیسا کہ آخری شعر میں ہے، علم جس سے دور وہ کنگال ہے، یعنی جو علم سے دور ہوتا ہے وہ بہت ہی مفلس ہوتا ہے، بہت زیادہ غریب ہوتا ہے۔ اب ہم درسی مشقوں کی طرف آئیں گے۔ درج ذیل مصرعوں کی جوڑ لگائیے۔ تو یہاں پر اس کالم میں نظم کے اشعار کا پہلا مصرع دیا گیا ہے، اور یہاں پر دوسرا مصرع دیا گیا ہے، اور آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ آپ کو صحیح جوڑی بنانا ہے۔ تو ہم ان مصرعوں کو پہلے پڑھ لیں گے۔ علم نے دکھلائی ہم کو وہ ڈگر، علم جس کی زندگی میں آئے گا، علم سے کر دو منور ہر ڈگر، علم جس کے پاس مالا مال ہے۔ تو ہم ایک ایک مصرے کی جوڑی بناتے جائیں گے، آپ بھی اس کو نوٹ کر لیجئے، اور صحیح جوڑی آپ یہاں نمبر ڈال کر بازو میں لکھیے۔ علم نے دکھلائی ہم کو وہ ڈگر، ہاں اس کا صحیح جوڑی کیا ہے؟ چاند کا بھی کر دیا آسان سفر۔ علم جس کی زندگی میں آئے گا، ہاں بولیے، علم جس کی زندگی میں آئے گا، ہر قدم وہ کامیابی پائے گا۔ اس میں ایک اشارہ دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں پر جو آخری لفظ ہے آئے گا، اس میں ان مصروں میں بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ آئے گا کہاں ہے، اس طرح آپ آسانی سے پہچان سکیں گے کہ صحیح جوڑی کیا ہے۔ اگلا مصرع ہے، علم سے کر دو منور ہر ڈگر، ہاں اس کی صحیح جوڑی کیا ہے؟ زندگی ہو شان سے اپنی بسر۔ آخری مصرع، علم جس کے پاس مالا مال ہے، ہاں ہے کی جوڑی دیکھیے، ہے کس مصرے میں آیا ہے؟ ہاں یہاں پر ہے، علم جس سے دور وہ کنگال ہے۔ تو آپ ان مصروں کو اپنی جگہ رکھیے، اس کی صحیح جوڑی جو ہے وہ بازو میں لکھیے۔ یہاں پر ایک اور مشق ہے، بے ترتیب الفاظ کو ترتیب سے جوڑ کر مصرے صحیح کیجیے۔ دکھلائی وہ ڈگر ہم کو علم نے، تو صحیح جوڑی صحیح ترتیب رکھ کر آپ بنائیے۔ علم نے دکھلائی، علم نے ہم کو دکھلائی وہ ڈگر، جس کی زندگی میں علم آئے گا، علم جس کی زندگی میں آئے گا۔ ہاں آپ نظم کے اشعار کو دوبارہ غور کرتے ہوئے صحیح ترتیب سے مصرع مکمل کیجیے۔ آسان کر دیا سفر چاند کا بھی کر دیا آسان سفر، کامیابی وہ پائے گا ہر قدم وہ کامیابی پائے گا۔ تو آپ نظم کو زبانی یاد کر لیجئے،
اس طرح مصرعوں کو صحیح لکھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا. یہاں پر ایک اور مشق ہے، غیر متعلقہ لفظ کو علیحدہ کیجئے. علم، عقل، جہالت، دانش. ہاں تو معنوں پر غور کیجئے. کون سا لفظ الگ ہے؟ علم، عقل، دانش ایک ہی معنی دیتے ہیں، اور جہالت یہاں پر الگ لفظ ہے، تو یہاں پر آپ جہالت لکھیے. جنگل، پتے، پوشاک، درخت، تو کون سا ہے؟ جنگل، پتے، درخت ایک ہی جگہ پر رہنے والے ہیں. پوشاک لباس کے معنی میں آتا ہے، پوشاک یہاں پر لکھیے. نور، دور، سفر، ڈگر. ہاں کون سا ہے؟ دور، سفر، ڈگر یہ سب راستے کے معنی میں دیتے ہیں. نور روشنی کے معنی میں دیتا ہے، تو یہاں پر نور. اسی طرح دو چیزیں آپ مکمل کیجئے. سورج، زمین، چاند، ستارے. کون سے متعلقہ الفاظ ہیں؟ آپ کو وہیں پر رکھنا ہے. جو غیر متعلق لفظ ہے اس کو آپ یہاں پر لکھنا ہے. کتاب، قلم، گیند، ورق. کون سا ہے؟ آپ دیکھ کر یہاں پر لکھیے. یہ آپ کے لیے کام ہے. بچے آپ ان کو اپنی نوٹ بک میں تحریر کیجئے اور اس کے جوابات بھی لکھیے. درج ذیل سوالات کے جوابات بتائیے، اپنی کاپیوں میں تحریر کریں. علم نے کون سی ڈگر دکھلائی ہے؟ ہاں علم نے کامیابی کی ڈگر دکھائی ہے اور اس سے چاند کا بھی سفر آسان کر دیا ہے. علم انسان کی زندگی میں آنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ علم انسان کی زندگی میں آنے سے وہ کامیاب ہوتا ہے. کون سی چیز خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں؟ علم ایک ایسی شے ہے جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں. علم نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ ہاں بولیے. امان الحق بالاپوری. ہاں تو آپ ان سوالات کو نوٹ کیجئے اور جوابات اپنے الفاظ میں لکھیے. بچوں آئیے اب ہم علامہ اقبال کی مشہور نظم جو ایک بچے کی دعا ہے اس کو ترنم سے سنیں گے. تو یہاں پر آپ کو عبارت ملے گی. یہ نظم چونکہ اس لیے لیے گئی ہے کہ اس میں بچے کی دعا ہے، بچے نے علم کے تعلق سے دعا کی ہے. جو آپ دلچسپ محسوس کریں گے آپ اس کو اب ترنم سے سنیے. لب پہ آتی ہے دعا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت. جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب. زندگی ہو میری پروان کی صورت یا
بچوں آخر میں گھر پر کام ہے، علم کے فوائد کو اپنے آسان لفظوں میں لکھیے، اور دوسرا ہے اس نظم کو زبانی یاد کیجئے، علم کی نظم کو بھی اور لب پہ آتی ہے دعا نظم کو بھی آپ یاد کیجئے اور خود سے اس کو لکھیے۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا علم والا نظم اس کا دوسرا یونٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ میں آپ تمام سے اجازت چاہتا ہوں، شکریہ، اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ